इस किस्म के जहन्नमी लोगों ने पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम और आलम इस्लाम को दुनिया भर में तहकीर का मुजब बना के रखा हुआ है। ऐसे लोगों पे सुबह शाम उठ के लानत भेजनी चाहिए। ऐसे जहन्नमियों इस्लामी शरिया की वजारत है और बेशुमार मौके हैं इसके अंदर घुस के दाढ़ी के साथ हमें बड़ा कुछ मिल जाए। तो ये अपॉर्चुनिस्ट है, मौका परस्त लोग हैं ये, इनसे खबरदार रहिए। और फौज सिर्फ अपने मुल्क में हाकमियत के शौक में ईद मिलादुल नबी की किसी एक तारीख पर मुतफिक नहीं हो सके। क्यों? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत उनकी वफात की किसी एक डेट पर तारीख पर मुतफिक नहीं हो सके। क्यों? हम आज तक नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अज़वाज थी, कितनी शादियां की आप पे, हम इस पे मुतफिक नहीं है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब उड़ाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब उड़ाइच आपसे मुखातब हूँ। इस चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तवज्जो से ही ये चैनल और इसकी आवाज़ घर घर तक पहुँचती है और इंशाल्लाह पहुँचेगी, जिसके लिए हम आप सबके देखने वाले सुनने वालों के ममनून हैं। तो जनाब, बेशुमार सियासी प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, बेशुमार मुश्किलात हैं। दुनिया भर में इस वक्त एक नया नक्शा बनने जा रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। ख़ास तौर पे 2025 का इब्तिदा शुरुआत जिस तरीके से हुई हैं और जो पूरी दुनिया में एक गहमा गहमी है, इत्तेहाद टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं, सारा कुछ है। जंगें शुरू हो गई हैं, पुरानी ख़त्म हो रही हैं, नई शुरू होने जा रही हैं। तो इनके बीच में मुझे काफ़ी, मैंने एक दिन पहले भी, शायद हफ्ता भर पहले भी एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने देखा था, मैं बहुत परेशान हुआ। हमारे एक मौलवी साहब हैं, वो जो ख़ुद को काम वो मौलवियों वाला करना चाहते हैं, सीढ़ी वो मौलवियों वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो ख़ुद को इंजीनियर भी कहलवाना चाहते हैं। पता नहीं अब इस्लाम में ऐसी कौन सी आर्किटेक्ट का वो मसला पड़ गया जो इस्लाम को एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ गई है, जो ये इंजीनियर मोहम्मद अली साहब आके करेंगे। मैं तो उनकी बेशुमार खराफात के जवाब में उनको गाली भी नहीं निकाल सकता। एक तो उनका नाम बड़ा खूबसूरत और हमारी दिलो जान उस पे फिदा, मोहम्मद और अली, और अली का नाम हैदर करार अलैहिस्सलाम का नाम भी उनके नाम के साथ जुड़ा है, पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी जुड़ा है। और फिर वो जनाब इंजीनियर भी हैं, तो या हम पे उनका एहतराम वाजिब है। इसके अलावा जनाब वो फिर मिर्ज़ा भी हैं, वो मिर्ज़ा भी लगते हैं मेरे। अगर मैं उनकी इज़्ज़त नहीं करूँगा तो मुझे घर से मार पड़ेगी। वो घर से भी डर आता है, वो सब मिर्ज़ों से डर आता है भाई, सब बेगम मिर्ज़ों से हमको डर आता है। तो लेकिन बात हो रही थी, खैर छोड़े इस बात को, बात हो रही थी असल मौजू की तरफ आते हैं। इन्होंने इस्लाम के लिए क्या खिदमत अंजाम दी या उन्होंने इंजीनियरिंग की है, तो उसका फ़ायदा इस्लाम को क्या हुआ, पाकिस्तान को क्या हुआ, उनके घर वालों को हुआ कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे मज़हब ने हमेशा जाहिल मौलवी और मुफ्ती पैदा किए। एक मुफ्ती होता है, एक मुफ्ता होता है, यानी मुफ्ता लगाने वाला, हर काम फ्री में कर लेने वाला, हर काम में मुफ्ता लगाने वाला। तो ये मुफ्ती कम मुफ्ता हैं, ये सारे लोग जो इस्लाम के नाम पे दीन को एक कारोबार बनाया हुआ है। इनसे चांद तो देखा नहीं जाता आज तक। चांद बनाने के लिए रवायत हलाल कमेटी, फिर अरबों रुपए के उसका बजट, सैकड़ों मुलाजमीन, फिर वो हर साल 3-4 दफ़ा 22 मंजिला इमारत कराची के अंदर हबीब बैंक की, उसके ऊपर बैठ के चांद देखना, इतने इतने मोटे शीशे वाली ऐनकें लगा के उसे चांद, और फिर इनकी शक्लें देख के चांद ने नज़र आना होता है, वो भी छुप जाता है जाके। वो कहते हैं मैं पपुल रही को नज़र आ जाऊँगा, आपको नज़र नहीं आऊँगा। तो वो इस्लाम का इस कदर मजाक इन्होंने बनाया हुआ है। और इस्लाम आज तक ये दुनिया में आपके कोई भी देखते, अलजायर देख लें, तुर्की देख लें, मराकश देख लें, ट्यूनिस देख लें, मुत्तहदा इमारात देख लें, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोई भी इस्लामी कंट्री बड़े से बड़ा भी देख लें,
وہاں پہ روایت حلال کمیٹی نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. یار آج کل تو لوگ پوری دنیا میں آج سے 10 سال بعد آج جو دن ہے 10 سال بعد جو دن آئے گا اس دن اگر بارش ہونی ہے کتنے بج کر کتنے منٹ پہ ہونی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے. چاند کتنے بجے طلوع ہوگا کتنے بجے غروب ہوگا, سورج کتنے بجے طلوع ہوگا کتنے بجے غروب ہوگا. 10 سال بعد کی بھی خبریں آج مل جاتی ہیں. مجھے بہت سال ہو گئے سوئٹزرلینڈ میں اس وقت پڑھتا تھا تو میں ترکی دوست تھے ان کے پاس کیلنڈر چھپے ہوئے آ جاتے تھے, ان کی مسجدوں سے مل جاتے تھے. میں نے کہا یار ابھی تو چاند نظر بھی ابھی تو مہینہ نہیں ختم ہوا, رمضان شروع نہیں ہوا, آپ کے پاس یہ کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو 4 5 سال کے پہلے آ جاتے ہیں, آپ جا کے لے لیں. اور آج بھی بعد میں مجھے جب تحقیق کی ریسرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ تقریباً تمام مسلمان ملکوں میں اب ایسا ہی ہے, جدید طریقے سے جدت سے ٹیکنالوجی سے اسلام کے بہت قریب اللہ تعالیٰ کو مطلب پانے کے لیے بہت ہی جدتیں اپنا لی ہیں. پاکستان میں تو ان کو صرف ابلائج کرنا مقصود ہے, ان کو رشوت دینا مقصود ہے, ان کو کرپشن میں انوالو کرنا مقصود ہے تاکہ یہ سرکاری مولوی بھی یہ سرکاری مفتی آپ پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں. یہ ان سب چیزوں سے اب ہمیں نا تھوڑا سا ہٹنا ہوگا. اگر آگے بڑھنا ہے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہوگا اور جمپ لینا ہوگا, تب ہم دنیا کے شانہ بشانہ اور شبانہ روز چلیں گے. یہ اس طرح نہیں چلے گا جس طرح ہم چلا رہے ہیں نا, گھسیٹ کے ہم اسلام کی روح کو ذبح کر رہے ہیں. اور ہماری حرکتوں سے نئے لوگ مسلمان ہونے سے ڈر رہے ہیں کہ یار مسلمان ہوں گے تو کون سا پہلے تو ہم سنی ہوں گے, شیعہ ہوں گے, وہابی ہوں گے, دیوبندی ہوں گے, حنبلی ہوں گے, مالکی ہوں گے, شافعی ہوں گے, کیا ہوں گے ہم؟ تو بندہ اتھی ذہن بنیا بھی ہوئے نا ٹھٹک جاتا ہے. اس لیے کچھ سوچنا ہوگا. تو معزز و پیارے ناظرین, میں یہ چیزیں جب دیکھتا ہوں کہ صرف ایک چاند دیکھنے کے لیے آپ اتنی اس طرح کی دقیانوسی قسم کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور ذرائع استعمال کر رہے ہیں, صرف مولوی آپ کے ساتھ لگے رہیں اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ یا ڈکٹیٹرشپ یا وہ 76 سال سے جاری ہے, آگے بھی جاری رہے. مجھے ایک بات کا صرف یہاں پہ سوال پوچھنا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے تو پاکستان کی تمام مذہبی پارٹیاں بشمول وہ مولانا مفتی محمود اور جماعت اسلامی اور ساری, انہوں نے کیا میں پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی تو میرے علاوہ میرے سمیت کسی بھی مسلمان کے سامنے پاکستانی کے سامنے بیٹھیے 2 منٹ میں آپ کو کلیئر کر دے گا. یہ تو ابھی کل کی بات ہے, ابھی تو اب وہ اخباریں بھی پڑھی ہوئی ہیں, ابھی تو وہ ذرائع بھی پڑے ہوئے ہیں جب انہوں نے پاکستان کو کافرستان خدا نخواستہ کہا تھا. اور پاکستان بن گیا تو پھر یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, بھائی بنا ہی اس کے لیے ہے. اس وقت یہ نعرہ خیر نہیں لگا تھا. یہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 1954 میں پہلی دفعہ یہ نعرہ ایجاد ہوا. ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے, لیکن اس طرح نہیں کہ اسلام کو ہم مس یوز کریں اپنے مقاصد کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے, اپنی ہوس کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے ذرائع آمدن کے لیے. یہ اسلام نہیں ہے. اگر یہ اسلام ہے تو پھر سب کو سوچنا ہوگا کہ یہ کیسا اسلام ہے. لیکن یہ اسلام کی جو صورت پاکستان میں دکھائی جا رہی ہے, خدا را یہ اسلام کی یہ صورت نہیں ہے. اور یہ مولوی, یہ آج مولوی محمد علی مرزا جو اپنے آپ کو کہتا ہے انجینئر, اس قسم کے جہنمی لوگوں نے پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام اور عالم اسلام کو دنیا بھر میں تحقیر کا موجب بنا کے رکھا ہوا ہے. ایسے لوگوں پہ صبح شام اٹھ کے لعنت بھیجنی چاہیے, ایسے جہنمیوں پہ. کریم اور ناظرین, میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال تھوڑا سا میرے ذہن میں, آپ میں جس کو پتا ہو پلیز مجھے کمنٹس باکس میں اس کے جواب لکھ کے ممنون فرمائے. میرے علم میں اضافہ, انسان ساری زندگی علم سیکھتا ہے. کوئی میں کہوں میں نے 25 بکس لکھی ہیں, میں ہزاروں کالم لکھ چکا ہوں, تو میں بڑا مجھے اتنی زبانیں آتی ہیں, میں یہ ہوں وہ ہوں تو میرا علم بڑھ گیا. نہیں, میں تو طفل مکتب بھی نہیں, میں تو خود کو طفل مکتب بھی نہیں سمجھتا. میں تو ایک کسان کا بیٹا, ایک مزدور کسان کا بیٹا
اور میں نے کسانی میں یہ سیکھا ہے کہ رزق وہ میرا مولا دیتا ہے۔ وہ چند سوالات ہیں جو میں آپ کے گوش گزارنا چاہتا ہوں کہ ہم آج تک، نمبر ایک، ہم آج تک نبی کریم کی ولادت، عید میلاد النبی کی کسی ایک تاریخ پر متفق نہیں ہو سکے، کیوں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت، ان کی وفات کی کسی ایک ڈیٹ پر، تاریخ پر متفق نہیں ہو سکے، کیوں؟ ہم آج تک نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی ازواج تھیں، کتنی شادیاں کی آپ پہ، ہم اس پہ متفق آج تک سارے ہمارے جو مسلک نہیں ہیں، کیوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، بیٹیاں اور بیٹوں کی تعداد پہ آج تک متفق نہیں ہو سکے، نماز کے طریقہ کار پہ آج تک متفق نہیں ہو سکے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی چاہیے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے، جب سجدے میں جائیں تو آگے وہ پتھر رکھنا چاہیے کہ نہیں کسی ایک طریقے پہ ہم کسی ایک اذان پہ متفق نہیں ہو سکے۔ شیعہ اور قسم کی اذان دیتا ہے، سنی اور قسم کی اذان دیتا ہے، کوئی اور قسم کی اذان دیتا ہے۔ ہم وضو کی جو طریقہ کار پہ بھی متفق نہیں ہیں، اور ہم جناب یہ شادی کے طریقہ کار اور طلاق کے طریقہ کار دونوں پہ سبھی مسلک کا علیحدہ علیحدہ اپنا نظریہ اور فلسفہ ہے، یا وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں۔ پھر جناب یہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے قبر میں اتارنے تک کے طریقہ کار اور پوری زندگی کے اس کے جو ہے اس دنیا میں اس نے کیا کرنا ہے، اس کے طریقہ کار پر متفق نہیں ہے سبھی مسلک۔ ایک تو ہوگا اس پہ شاید کسی ایک بات پہ، لیکن دوسرا اس کے ساتھ اس کو میسر نہیں ہے۔ ہم جناب خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ، ان کی تعداد پہ، ان کی مالیت پہ متفق نہیں ہیں، اس کی تعداد پہ متفق نہیں ہیں۔ ہم جناب اور رکھی گئی داڑھی پہ متفق نہیں ہے کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے، پیٹ جتنی ہونی چاہیے، داڑھی کا خط ہونا چاہیے، مونچھیں موندی ہونی چاہیے۔ ہم آج تک اس بات پہ متفق نہیں ہیں۔ اور پھر ہم فرض، وتر، سنت پڑھنے پہ بھی آج تک متفق ایک نہیں ہو سکے۔ ہمیں یہ نہیں پتا سنی ہے تو وہابی کتنے پڑھتے ہیں، وہابی کتنے پڑھتے ہیں، دیوبندی کتنے، سار بندہ علیحدہ۔ اب ایک نیا ہونے والا نیو کمر بیچارہ جو نیا آتا ہے، مسلمان ہو کے متاثر ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفے اور اس کی اللہ پاک کی وحدانیت سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کرتا ہے دل و جان سے، اب وہ آگے وہم میں پڑ جاتا ہے، بھائی ایسے میں اب کیا کروں، میں کون سی نماز پڑھوں؟ میرے ساتھ 3 بندے تھے مسجد کے اندر، تینوں نے مختلف طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ہم جناب حقوق والدین اور حقوق اولاد کی جو شکیں ہیں ان پہ بالکل متفق نہیں ہیں۔ پھر ہم ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، بزنس مین، اپنے سبھی لوگ اپنے چھوڑ کر اپنے جو ہیں وہ یعنی پروفیشنز کو چھوڑ کر ہم لوگ کسی دوسرے کے پروفیشن میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتا ہے، انجینئر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اور بزنس مین سیاستدان بننا چاہتا ہے، سیاستدان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ آپ کسی بھی بندے سے کہو یار آج تھوڑی سی روٹی پتہ نہیں زیادہ کھا لی یار، وہ کہے گا فوری طور پہ پھکی کھا، یعنی 1 منٹ میں وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے آپ کے سامنے۔ اوکے بلا سوچتا ہے آپ کا، لیکن نیم کیم خطرہ جان، یہ بھی تو سنا ہوگا آپ۔ تو معزز دوستو، ناظرین، ویورز، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عالم اسلام کے نوجوانوں، پاکستان کے نوجوانوں، میں جب یہ سب چیزیں دیکھتا ہوں تو میں جب یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں تو عالم اسلام کے دنیا عالم میں 2 ارب سے زائد لوگ مسلمان الحمدللہ ہو چکے ہیں، مگر ان کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں ہے۔ وہ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اگر سارے لوگ آج تک جو مسلمان تھے اپنی قدرتی طبی موت مرتے اور آگے سے نئے پیدا ہوتے ہیں، پھر
ہر بندہ اپنا جتنی اس کی عمر لکھی ہوتی ہے دنیا سے جاتا، تو اور کچھ نہیں، جنگیں جو کافروں کے ساتھ لڑی گئی، غیر مسلموں کے ساتھ لڑی گئی، اغیار کے ساتھ لڑی گئی، ان میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ بے شک مارے گئے ہوں گے، لیکن اتنے لوگ نہیں مارے گئے جتنے بنو امیہ بنو عباس کی آپس کی لڑائیوں میں مارے گئے، جتنے سینٹرل ایشیا کے ممالک کی آپس کی لڑائیوں میں مارے گئے، جتنے عربوں کی آپس کی لڑائیوں میں آپس میں مارے گئے، جتنے خاندانوں کی لڑائیوں میں آپس میں مارے گئے۔ یہ جنگیں جو ہوتی رہی ہیں، ایک ایک جنگ میں ہم نے ایک ملین 2 ملین، یعنی جب یہ منگولوں کا تھا اور ترکوں کی لڑائی ہوئی، دونوں طرف مسلمان تھے، ایک درندگی کا دور تھا، وہ اسلام کا دور آپ اسے نہیں کہہ سکتے۔ اس دور میں جب اتنی زیادہ اموات ہوئی، آج وہ ساری لوگ دنیا میں ہوتے تو یا اپنے وقت کے مطابق تبھی مرتے، تو اس وقت اسلام کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہم دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوتے، عیسائیت سے تقریباً 500-600 سال بعد آنے کے باوجود بھی ہم دنیا میں سب سے بڑے اور سب سے ہمارا یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی لائبریریاں جلائیں، اپنی کتب جلائیں، اپنے بندے جلائے، اپنے انسانوں کو جلایا، اپنے مسلمانوں کو جلایا، ہم نے ان کی گردنیں کاٹی، گردنوں اور سروں کے مینار کھڑے کیے۔ یہ ہماری اوقات ہے، اور اگر ہم یہ نہ کرتے تو اسلام آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جو آخری رسول ہیں، جو آخری پیغمبر ہیں، ان کے آنے سے پہلے کیا حال تھے عرب کے، دنیا کے، خطے کے؟ یقین کریں انہوں نے آ کر بدلا، سوچیں دیں، بہت کچھ بدلا، لیکن آج بھی جب آپ غور سے دیکھیں تو فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمان ایسے ہی ہیں جیسے وہ مولانا حالی نے کہا تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہ آج بھی ہم کبھی زن اور زمین کے لیے انسان کو مار دیتا ہے، مسلمان کو مار دیتا ہے، پھر اسلامی احکامات پھر اتنے وہ ایسے سخت کر دیے گئے ہیں، اتنے وہ ان پہ عمل کسی طریقے سے شاید ممکن نہیں ہے اس دور کے اندر، اور پھر ہر بندے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرانے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ وہ رب ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، پروردگار ہے، رب العزت ہے، وہ خوشیاں بانٹنے والا ہے، وہ لوگوں کو اپنی خلقت کو خوش رکھنے والا ہے۔ اس نے اتنی نمازیں ہم پہ کی، اتنے روزے، اتنے عبادتیں ہمارے لیے طے کی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شفاعت مانگی، ہمارے لیے آسانیاں مانگی، تو پھر یہاں تک فرما دیا گیا کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے، جو صدق کے دل سے مسلمان ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور ان کی رسالت پہ یقین رکھتا ہے اور خدا کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کا ایمان تو مضبوط ہو۔ اب ایمان بھائی شیعہ کے طریقے سے یا سنی کے طریقے سے یا وہابی اور دیوبندی کے طریقے سے ہو، یہ چیزیں آنے والے ایک نئے مسلمان کو، ایک صدیوں سے مسلمان کو پریشان کرتی ہیں، تو نئے مسلمان کو تو ضرور وہ تو کنفیوز ہوتا ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، اور یہ مرزا محمد علی جیسے جو نابالغہ روزگار قسم کے علماء ہیں، جاہل علماء ہیں، جاہل مفتی ہیں، یہ اپنے سیاسی عزائم پورے کرنے کے لیے ان جماعتوں کے نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، پی ٹی آئی میں، مختلف جماعتوں میں یہ گرا لگاتے ہیں، یہ اس کے اندر سوراخ کرتے ہیں، پھر اس کے اندر چوہے کی طرح گھس جاتے ہیں۔
اور پھر یہ وزارتیں لے کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اوقاف کی وزارت ہے، اسلامی شریعہ کی وزارت ہے، اور بے شمار مواقع ہیں اس کے اندر گھس کے داڑھی کے ساتھ ہمیں بڑا کچھ مل جائے. تو یہ اپرچونسٹ موقع پرست لوگ ہیں، یہ ان سے خبردار رہیے. اور فوج صرف اپنے ملک میں حاکمیت کے شوق میں، جب ملک کی سالمیت کو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا تو ملک کے وقار کو بھی داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا. سب سیاستدان، سب عسکری قیادت، پاکستان کی ساری بیوروکریسی، پاکستان کے ذہن، سارے ذہن ملا کے خدا را پاکستان کو بچائیے. پاکستان ہے تو ہماری عیاشیاں ہیں، پاکستان ہے تو ہماری سانس ہے، پاکستان ہے تو ہم اپنے آپ کو اس ملک کا باسی کہتے ہیں. اگر پاکستانی نہیں ہے، خدا نخواستہ اللہ کبھی میری نسلیں بھی یہ نہ دیکھیں، یہ نہ سنیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. اور اپنے اندر ہر بندہ ایک دوسرے کو غدار کہہ رہا ہے. کوئی غدار نہیں ہوتا، صرف لالچ ہوتا ہے. اور لالچ کسی بھی انسان میں ہو سکتا ہے، مسلمان میں ہو سکتا ہے، کافر میں ہو سکتا ہے. بس اس لالچ کے عنصر کو ختم کیجیے. صرف 2 روٹیاں کھانی ہوتی ہے. آج اتنی عمر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ صرف 2 روٹیاں کھانی ہوتی ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں. تو دیکھتے رہیے مطلوب رائچ آفیشیل. اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور خدا را پاکستان سے پیار کریں، عالم اسلام سے پیار کریں.